Sadi, a selection from Gulistan and Bostan, and The Seamoth and the Birds, a selection from Mantaquter by Sheikh Fariduddin Attar. Ms. Fahmida Riaz needs no introduction whatsoever. She is counted amongst the front rank of Pakistani writers and poets in Urdu. Respected and admired for her originality, she has opened new vistas in Urdu literature. Her first collection of verse, Patthar Ki Zuban, was published in 1967. Since then, she has published numerous collections of poetry and prose, fiction and non-fiction. She has also published several gender equal stories, feminist translations, and some deconstruction of the criticism of feminist work. Fahmida Appa's translations of Jalaluddin Rumi's Masnavi from Persian to Urdu, translations of Sheikh Sadi and Fariduddin Attar from Persian to English for young readers, and the poems of Shah Abdul Latif Bhittai and Sheikh Ayaz from Sindhi to Urdu have been widely acclaimed. She has received the Pride of Performance from the Government of Pakistan in 2010. She lives in Karachi and has 2 daughters. Over to you. Thank you very much. I'm really pleased to see grown up children. We all children here. अगर मैं आपसे उर्दू में बात करूं तो बहुत अच्छा होगा. सही बात है. देखिए ये एक सीरीज़ है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ शुरू की. मैंने सजेस्ट की और ये इन लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, जो कि है हमारा विरसा, आवर हेरिटेज, राइट. अच्छा, तो ये हैं अंग्रेज़ी ट्रांसलेशंस. इनमें मैंने शेख सादी, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, रूमी, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और उसके बाद फिर कुछ प्रोज़ के उनको सजेस्ट किए हैं, जिसमें अलबैरूनी और इसी तरह के 1-2 और भी शामिल हैं. तो मतलब ये था कि ये किसी तरीके से बच जाएं और लोगों तक पहुंच जाएं. ये दर हकीकत हम लोगों का है. शेख सादी के बारे में मैं आपको ये बताऊँ, हमारा हेरिटेज है, लिखते तो वो पर्शियन में है. ये बड़े ही अफसोस की बात है और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान बनने के बाद फ़ारसी को तो बिल्कुल भुला दिया जाएगा, वरना तो अल्लामा इकबाल भी अपने शायद इतना सारा कलाम फ़ारसी में न लिखते हैं. उनका जो बेटर वर्क है वो फ़ारसी में है. तो एक ज़माने में और वो ज़माना इतना भी पुराना नहीं है, यानी 65-67 साल हुए हैं ना इंडिपेंडेंस को. उससे पहले इस सब कॉन्टिनेंट में फ़ारसी एक हिंदुस्तान की ज़बान की तरह ही पढ़ाई जाती थी और सब पढ़ते थे. यानी कि फ़ारसी जो है वो हिंदू, मुसलमान, सिख सभी लोग पढ़ लिया करते थे. और ये खुसूसन रूमी, खुसूसन शेख सादी के तो इस तरह के हैं उनके गुलिस्तान और बोस्तान कि वो तो बिल्कुल यानी इब्तिदाई मदरसों में पढ़ाई जाती थी. स्पेशली जो मुसलमान सब कॉन्टिनेंटल मुस्लिम्स, बर्रे सगीर के मुसलमान जो थे वो इसको पढ़ा करते थे, क्योंकि ये बहुत ही नसीहत आमोज़ थी. तो अब हमें कुछ उनके बारे में पता होना चाहिए और उनको हम प्रिजर्व कर लें और उनको हम दोबारा से पढ़ें. जैसे कहते हैं कि गाहे गाहे बाज खां आँख से पारी न रहा, उस पुराने किस्से को कभी कभी दोबारा से पढ़िए कि क्या चीज़ थी. ठीक है ना. तो मैं नोट्स बना रही थी. ये शेख सादी ये 1210 में कहते हैं पैदा हुए और 1292 में इनका इंतकाल हुआ. शिराज में इंतकाल हुआ और 13th सेंचुरी के थे. अच्छा, वो क्या ज़माना था, इसकी टाइम लाइन क्या थी, से आपको पता चलेगा कि यानी कितने उस वक्त मगरिब तो काफ़ी तारीकी में ही था एक तरह से, या शुरू हो रही थी उनके यहाँ, जबकि
یہ جو سویلائزیشن تھی پوری مشرقی، خصوصاً جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم سویلائزیشن، تو وہ تو اپنے عروج پر تھی. اس زمانے میں میگنا کارٹا سائن ہوا تھا بائی کنگ جان، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور چوسر واز بورن ان 1343. 1343 میں چوسر پیدا ہوئے اور انگلش لٹریچر کا ان کو یعنی کہتے ہیں کہ آغاز کیا. انگلش لٹریچر کا آغاز اس وقت ہوا تھا جبکہ فارسی لٹریچر اپنے عروج پر اور بلکہ اس سے آگے نکل رہا تھا. یہ ان کی چھوٹی سی یہ ہیں. شیراز in the 13th century was a center of trade and a beautiful city of gardens. It was called Darul Ilm. یہ کہا جاتا تھا شیراز کو. وہاں پر جو قائم تھا وہ تھا مدرسہ نظامیہ. یہ مدرسہ نظامیہ جس کا آغاز کیا تھا نظام الدین توسی صاحب نے، اس کا ایک سلیبس باقاعدہ بنایا گیا تھا جو بہت اچھا سلیبس تھا اور پورے ہمارے سب کانٹیننٹ میں وہ پڑھایا جاتا تھا. اس کے اندر جو کچھ پڑھاتے تھے اس وقت وہ یعنی وہ مدرسہ کیا تھا اور اب انہوں نے فی الحال کیا بنا رکھا ہے، لیکن اس مدرسے میں پڑھاتے تھے عربک، پرشین، لاجک، ٹرانسلیشنز فرام گریک، ڈائلیکٹکس پڑھاتے تھے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ڈائلیکٹکس جو ہے وہ بنیاد ہے سارے کے سارے فلسفیز کی، مغرب کی بھی. تو یہ پڑھاتے تھے اور یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے دنیا کو سمجھنے کے لیے. یہ ہم اب تو آپ لوگ نہیں پڑھتے ڈائلیکٹکس، لیکن وہ پڑھاتے تھے. میڈیسن پڑھاتے تھے، جیومیٹری پڑھاتے تھے اور ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علم نجوم اور علم فلکیات یہ دونوں شاید ایک ہی تھے، ہمیشہ ایسا نہیں ہے. علم نجوم الگ سے پڑھاتے تھے جس سے مطلب قسمت وغیرہ معلوم کرتے ہیں، لیکن فلکیات اپنے طور پر بالکل پڑھائی جاتی تھی. اس زمانے کے ہیں شیخ سعدی. تو ان کی جو میں نے ترجمے کیے وہ میرے پاس کتاب تو میں نہیں لائی، لیکن جو تراجم کیے میں نے وہ میں لے کر آئی. اب دیکھیے کہ جو وزڈم تھی، یقین کیجیے لگتا ہے کہ یہ 600-700 برس پہلے کی نہیں ہیں، آج کے ہیں اور ابھی کے ہیں. کہتے ہیں میراث پدر خواہی علم پدر آموز، کی مال پدر خرچ تواں کر بدہ روز. اگر اپنے باپ کی میراث چاہتے ہو تو باپ کا علم حاصل کرو، دوسری تمام میراث تو 10 دن میں تم خرچ کر دو گے. یہ اس طریقے کی ان کی تھنکنگ تھی اور یہ ان کی. انہوں نے اگر آپ گلستان بوستان پڑھیں تو چونکہ اس وقت مسلمانوں کی حکومتیں بھی تھیں تو ایڈمنسٹریشن بھی کرتے تھے. تو انہوں نے اس طرح کے بھی اشعار لکھے جو ان کے شیخ سعدی کے، جو آپ کو ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیلپ کرتے ہیں. انہوں نے تقریباً ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو علم دیا. کہ سب سے بڑھ کر اور سب سے اہم وہ جو صوفیوں کا بنیادی بات تھی وہ یہ مذاہب کے بارے میں کہ انہوں نے آپ کو یہ سکھایا بنیادی بات کہ تمام مذاہب دراصل ایک ہی کسی ہستی کی تلاش ہے اور ان کے نام الگ الگ بے شک ہوں، لیکن آپ ناموں پر نہ جائیے. رومی کا تو اس پر بہت اچھا انہوں نے مثالیں دی ہیں. آپ کو یاد اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو تو کہ 4 آدمی سفر کر رہے تھے اور وہ گئے اور ان کو بھوک لگی تو ایک نے کہا کہ میں انب کھاؤں گا اور دوسرے نے کہا کہ میں تو انگور کھاؤں گا اور تیسرے نے کچھ اور. تو وہ آپس میں لڑ پڑے. تب ایک آدمی وہاں سے گزرا جو چاروں زبانیں جانتا تھا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ لڑ رہے ہیں اور آپ لوگ سب ایک ہی چیز تو کھانا چاہتے ہیں، جس کو جو انب کہتے ہیں عربی میں، انگور کہتے ہیں فارسی میں،
اور دوسری 2 اور زبانوں میں. تو اس طرح مثالیں دے دے کر انہوں نے واضح کیا یعنی کہ یہ ڈائیورسٹی تو ہر وقت اور ہر جگہ تھی, خصوصاً جو بڑے شہر تھے. شیراز, دنیا بھر کے لوگ وہاں آتے تھے. اس سے پہلے بغداد, ساری یعنی کہ ہر طرح کے لوگ, ویسٹ کے, ایسٹ کے, کہاں کہاں کے نہیں آتے تھے. تو ڈائیورسٹی کے اندر پیس قائم رکھنا, ورنہ تو وہی حال ہو سکتا ہے جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے. اس سے بچانے کے لیے جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں وہ کتنی اچھی تھیں, میں آپ کو سناتی ہوں. اب یہ بہت مشہور ہے ان کا, تا مرد سخن نہ گفتہ باشد, عیب و ہنرش نہفتہ باشد. جب تک انسان نے زبان نہیں کھولی نا, اس کے عیب و ہنر چھپے ہوئے رہتے ہیں. لہٰذا کب بولیں اور کب نہ بولیں یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. ہر بیشہ گما مبر کہ خالیست شاید کہ پلنگ خفتہ باشد. ہر جنگل کو خالی مت سمجھو, ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بھیڑ, کوئی چیتا چھپا ہوا ہو. تو ہر جنگل کو خالی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ان کے یہ اشعار جو اب میں آپ کو سناؤں گی وہ تو اتنے مشہور ہیں کہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ان کا ترجمہ ہوا ہے, کیونکہ یہ نہایت انسانیت کا پیغام دینے والے اشعار ہیں. کہتے ہیں بنی آدم آزائے یک دیگرند. اچھا, چونکہ پرانی ہیں لکھی ہوئی تو بعض دواوین میں تھوڑی بہت فرق نظر آتا ہے. بعض دیوانوں میں بنی آدم آزائے یک پیکرند بھی ہے, لیکن میں نے جو لیا تھا وہ تھا بنی آدم آزائے یک دیگرند. دیکھیے انسان جو ہے نا, بنی آدم, ہم سب جو آدم کی اولاد ہیں وہ ایک دوسرے کے اعضاء کی طرح سے ہیں. جیسے کہ کوئی ہاتھ ہے تو دوسرا پیر ہے. کہ از آفرینش ز یک گوہرند, کہ آغاز سے ایک ہی گوہر کے بنے ہوئے ہیں. گوہر کیا ہوتا ہے؟ گوہر جو ہے گا اور جا, یہ عربی اور فارسی میں تھوڑا فرق پڑتا ہے. جس کو ہم جوہر کہتے ہیں وہی گوہر بھی ہے دراصل. اور وہ جوہر کیا ہے جس سے کہ آپ جوہری توانائی سنتے ہوں گے, یعنی ایٹم, the smallest particle, اس سے بھی چھوٹا جو ہے نا وہ جوہر ہے. یہ بلیف رہا ہے, یہ صوفیہ کا بھی بلیف تھا, اور غالباً یہ درست ہے, یہ سچ ہے, یعنی آج بھی سچ ہے. کیونکہ اس کو بالکل ختم کرنے والا, اس کو بالکل نیگیٹ کرنے والی کوئی نئی ایسی سائنٹیفک چیز نہیں ہے کہ ایک گوہر سے ایک جوہر ہے. ایک جوہر ہے جس سے کہ پوری کل کائنات بنی ہے. اس کے رنگ روپ نئے نئے نظر آتے ہیں. ایک پتا دوسرے پتے سے ملتا نہیں ہے, نظر تو یہی آتا ہے, لیکن جوہر میں وہ ایک ہی ہے. تو اور وہ آغاز سے ہی ایک جوہر کے بنے ہوئے ہیں. اس لیے جو بنی آدم ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں, گورے ہوں یا کالے ہوں, ایک جوہر کے بنے ہوئے ہیں. دس از دا فیکٹ. یہ اتنا بڑا انسانیت کا پیغام جو کہ آپ کو 13th سینچری میں, بلکہ 12th سینچری میں آپ کو آپ کے بزرگوں نے دیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں مغرب زدگی کی علامت ہیں, کتنا جھوٹ بولتے ہیں. در حقیقت جاہل ہیں, وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے. یہ چیزیں وہاں تک تو بہت بعد میں پہنچی ہیں. یہ ہیومن رائٹس اور ان کا ذکر تو زیادہ سے زیادہ مغرب میں 100-150 سال پہلے, اس سے پہلے تو کوئی اس طرح کا تصور نہیں تھا. لیکن یہ پیغام ہمارے اپنے کلچر میں, ہماری تہذیب میں, ہمارے تمدن میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا تھا. اس کو ہم نے بھلا رکھا ہے اور جاہلوں کے ہاتھوں میں دے دیا, جو اب کہہ رہے ہیں کہ اسی کام کریں. بنی آدم آزائے یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک گوہرند.
چو عضوے بدر داورت روزگار دیگر عضوہارا نہ مانت قرار. اگر ایک عضو میں درد ہوگا تو دوسرے عضو کو قرار نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ میں درد ہے باقی کا جسم آرام سے, ایسا نہیں. پورا جسم. کہتے ہیں تو کزمینت دیگراں بے غمی نہ شاید کے نامت نہند آدمی. کہتے ہیں کہ آدمی جو خود یہ لفظ جو ہے آدمی وہ کہاں سے نکلا ہے؟ آدمی کا لفظ حضرت آدم سے نکلا ہے, بنی آدم سے نکلا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم جو دوسروں کے غم سے بے پرواہ ہو, دوسروں کی تکلیف سے بے پرواہ ہو, اس قابل نہیں ہو کہ تم کو آدمی کہا جا سکے. کیونکہ بنی آدم اگر ہو تو بنی آدم تو سب کے سب ایک گوہر سے بنے ہوئے ہیں. اس طرح کا ان کا پیغام تھا. کہتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے. اب تم لوگوں کو تو یہ فارسی اشعار پتہ نہیں مشکل تو نہیں لگ رہے, بس فارسی بہت آسان زبان ہے. اگر تم لوگوں کو اردو اچھی آتی ہو تو تم لوگ بالکل اس کو سیکھ سکتے ہو. یہ اشعار ضرب المثل کی طرح سے ہم لوگوں کے کلچر میں استعمال ہوتے تھے. ہم لوگ عام گفتگو میں ان کو کوٹ کیا کرتے تھے. گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیرے کیا ازبوئے دلاویزے تو مستم. پہلے زمانے میں صابن تو نہیں ہوتا تھا, تو مٹی سے, مگر وہ خاص قسم کی مٹی ہوتی تھی, اس کے اندر کچھ اور چیزیں ملا کر اپٹن وغیرہ ان سے نہاتے تھے. خوشبودار مٹی. ایک دفعہ ایک روز حمام میں مجھے ملی, اس میں اتنی اچھی خوشبو تھی کہ میں نے پوچھا کہ تم پھول تو نہیں ہو, تم عطر تو نہیں ہو, مٹی جیسی تمہاری تو اتنی اچھی خوشبو ہے. تو اس نے کہا کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم کمال ہم نشی درم نثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. میرا جو میں تو ناچیز مٹی ہوں, لیکن پھول کی گلاب کی جھاڑی کے پاس تھا بہت عرصے تک, تو اس جھاڑی کی مہک کمال ہم نشی جو میرے ساتھ بیٹھتا تھا میرے اندر وہ اثر کر گیا, ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو کہ تھا. تو یہ چیز بزرگ بتایا کرتے تھے. ہم لوگوں کے والدین کہتے تھے کہ اچھے دوست چنو, ورنہ تو اگر اچھے دوست چنو گے تو ان کی جو خوبیاں ہیں تمہارے اندر بھی آ جائیں گی. کہتے ہیں بادشاہی کو روا دارت ستم بر زیر دست. وہ بادشاہ جو اپنے ماتحت کے اوپر ستم روا رکھتا ہے, دوست دارش روز سختی دشمنی زور آورست. تو جب اس پر بھی کبھی وقت آیا خراب, اس کو کوئی دوست ملنے والا نہیں ہے. باریت صلح کن بس جنگ خصم من نشین. اپنی بادشاہ کو مشورہ دے رہے ہیں. اب یہ بھی غور کریں گے کہ آج کل کے خوش آمدی جو ہے انٹلیکچوئلز جو کہ درباروں میں جا کے وہ تو ہر وقت تعریف کرتے ہیں, یہ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے. کیوں؟ ذات شاہی شاہ عادل را ریت لشکر است. کہ یہ خدا کا ایک کھلا ہوا دسترخوان ہے, کھلا ہوا دسترخوان ہے سب کے لیے. دشمن بری خوان یغمانچ دوست. اور اس خوان پر کون دشمن کون دوست, یہ سب کے لیے ایک ہی طرح سے اپنی تمام چیزیں جو ہیں وہ آفر کرتا ہے. یہ ہے ان لوگوں کا پیغام. کہتے ہیں اگرچہ پیش خرد مند خاموشی ادب است. یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے
عقل مند لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ عقل مند لوگوں کے سامنے خاموش رہنا بہتر ہے. بوقت مصلحت آبے کے در سخن کوشی. ہر وقت خاموش رہنا ضروری اور اچھا نہیں ہے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت خاموش رہیں. جب مصلحت ہو تو اس وقت آپ بولیے, اس وقت خاموش نہ رہیے. دو چیزیں تیرا اقلس دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی. دو چیزیں جو ہیں وہ عقل کی تاریکی ثابت کرتی ہیں, اور وہ کیا کہ جب آپ کو بولنا ہو اس وقت تو آپ خاموش رہیں, اور جب آپ کو نہ بولنا ہو اس وقت آپ بولنا شروع کر دیں. نہایت بنزدیک دانا پسند شمع خفتہ و گرگ در گوسفند. کہتے ہیں کہ کوئی بھی عقل مند شخص یہ برداشت پسند نہیں کرتا کہ جو گڈریا ہے وہ تو سو رہا ہو اور بھیڑیا جو ہے وہ آپ کی بھیڑوں میں گھوم رہا ہو. کہتے ہیں برو پاس درویش محتاج دار کہ شاہ از رعیت بود تاج دار. کہتا ہے کہ ایک بادشاہ کیسے بنتا ہے, ایک حکمراں حاکم کیسے بنتا ہے, اپنی رعایا کی وجہ سے. رعایا کی وجہ سے ہی ایک حاکم جو ہے وہ تاجدار بنتا ہے. تو ان کا خیال رکھو, ورنہ تم بکن تاتوانی دل خلق ریش مگر می کنی بھی خیش. اپنے کہتے ہیں کہ دل خلق, جو خلقت کا دل ہے, اسے مت دکھاؤ. یہ ان کے تمام ایڈوائزز ہیں بادشاہ کے لیے. جب شیخ سعدی ایک لمبا سفر, انہوں نے بڑی مصیبتیں بھی اٹھائی تھیں. شیخ سعدی کا زمانہ وہ بھی تھا جب حملہ یہ منگول لوگوں نے کر رکھا تھا. پورے اس وقت خراسان کہتے تھے, اس پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا تھا. ان کو پکڑ کر لے گئے تھے, ان کو قید کر دیا تھا, اور یہ سب کچھ انہوں نے اٹھایا. پہلے یہ گئے تھے بغداد, وہاں پر انہوں نے مطلب ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے. لیکن جب بغداد پر حملہ کیا چنگیز خان نے تو بالکل برباد کر کے رکھ دیا. 11ویں 12ویں 13ویں صدی بہت بڑی آفت کا زمانہ تھا. اس آفت کے زمانے سے یہ موتی نکال کر اور انہوں نے رکھے. اب یہ سوچیے. تو جب واپس آئے تو اس وقت بہرحال ایک بادشاہ تھا جسے شیراز اور خراسان کا ایک حصہ اس کی حکومت کے زیر حکومت تھا. ان کا نام تھا سعد. تو ان کے نام پر وہ ان کو بڑی عزت دی گئی کیونکہ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے اور سفر کرتے جاتے تھے. تو لوگوں نے ان کی بہت, اس بادشاہ نے قدر کی. اس قدر کے بدلے انہوں نے کوئی ایک قصیدہ اس کے لیے نہیں لکھا, کوئی ایک قصیدہ نہیں لکھا. جیسا کہ بعد میں انڈیا میں بھی مطلب عادت لوگوں کو پڑھی اور بادشاہوں کی تعریف. سعد کی تعریف کا کچھ نہیں مگر اس کو مشورے جو دیے تھے انہوں نے. اس طرح کے گوہر دانا جو ہمارے اپنے کلچر میں موجود ہیں اور جو ہمارے اپنے بزرگ پڑھا کرتے تھے. آپ لوگوں کے جو دادا نانا اور اس طرح کے لوگ تھے وہ یہ سب پڑھے ہوئے ہوں گے, وہ واقف ہوں گے ان سب چیزوں سے. تو اس واسطے ہم نے ان کو بنایا کہ یہ آپ لوگ رکھیں. خرابی و بدنامی آیت زجور. کہتے ہیں کہ اگر آپ ظلم کریں گے اس سے آپ کی خرابی ہوگی. یعنی حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں اور بدنام ہوں گے. رزق پیش بھی یہ سخن را بغور. آپ اس کو غور سے پڑھیے. ریت نہ شاید ببیداد کشت. اپنی رعایا کو ظلم سے قتل کبھی کرنے کی کوشش نہ کیجیے. کہ مرسل ندانت پناہند و پشت مرات دہقان کن از بیر خیش. کسان جو ہے اس کو اپنی فائدے کے لیے اس کو آپ جو ہے اس کو مراعات دیجیے. کسان کو مراعات دہقان کن از بیر خیش کہ مزدور خوش دے کنت کار پیش. کہ جو مزدور خوش ہوتا ہے کام اچھا کرتا ہے. اس لیے آپ اپنے
دہقان کو, اپنے کسان کو جو مراحت دے وہ آپ کے اپنے فائدے کے ہیں. یہ سچ مچ میں اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہم آج بھی جو گورننس پڑھاتے ہیں اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے. جتنی دل پذیری کے ساتھ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں اتنی تو یہ جو اب ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں خشک طریقے کی کہ دل کو نہیں لگیں گی, مگر یہ باتیں جو شیخ سعدی کے منہ سے ہم سن رہے ہیں وہ آپ کے دل کو لگیں گی. یہ کہتے ہیں خرابی کند مرد شمشیر زن, اگر آپ کے ہاتھ میں تلوار ہی تلوار ہے تو آپ سے بھلائی کی امید نہیں ہو سکتی. خرابی کرتے ہیں آپ. نہ چنا کے دودے دلے تفلوزن, کہتے ہیں کہ مگر ایک تلوار لیے ہوئے آدمی ہے وہ اتنی زیادہ تباہی نہیں لائے گا جتنا کہ درد دلے تفلوزن, بچوں اور عورتوں کے دل سے اگر آہ نکلے گی نا وہ آپ کو جو جتنی تکلیف پہنچائے گی اور آپ کی سلطنت کو تباہ کر دے گی. چراغے کے بیوہ زنے برفروخت بسے دیدہ باشے کی شہر برسوخت. ایک چھوٹا سا چراغ جو ایک بیوہ نے جلایا ہو, کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ پورا شہر اس نے جلا کر راکھ کر دیا. تو اس طرح کے وہ آپ کو مشورے دیتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں. اب دیکھیے یہ اس طرح کی مسکی خر اگرچہ بے تمیز است جو بار ہمیں کشد عزیز است. کہتے ہیں کہ ایک جو گدھا ہے وہ تو بالکل بے تمیز ہے لیکن تو عزیز پھر بھی رہتا ہے کیونکہ وہ تو بوجھ اٹھا کر چلتا ہے نا, بوجھ اٹھا کر چلنے والا. گاوان و خران بار بردار بے زادین مردم آزار. وہ کہتے ہیں کہ وہ گائے اور بیل اور گدھے جو آپ کا بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں مردم آزار لوگوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں, بہت زیادہ اچھے ہیں وہ جانور. وہ آپ کے کام آتے ہیں, آپ کا بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں. اور آدمی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مردم آزار بھی بن سکتا ہے. کہتے ہیں آپ لوگ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے زندگی کا کوئی پہلو جس پر شیخ سعدی نے ایک بہت پیاری بات اور ایک اچھی سی نصیحت نہ کی ہو. کہتے ہیں کہ ہر کرا جامہ پارسا بینی پارسا دا وہ نیک مردنگار. جیسے کہ آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے کہ ارے یہ شخص تو دیکھنے میں بڑا پارسا نظر آتا ہے اور بنتا ہے لیکن یہ ہے تو بڑا خراب. تو کہتے ہیں کہ آپ اگر وہ نیک بن رہا ہے آپ اس کو نیک سمجھیں. اس طرح کا پوائنٹ پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ نیک بن رہا ہے تو نیک سمجھیے اس کو آپ, کیونکہ پر ندانی کے در نہادش چیز. آپ اگر نہیں جانتے کہ اس کی بنیاد میں کیا ہے, محتسبرا درون کانا چخا, محتسبرا درون خانہ چکا. تو محتسب اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے. محتسب کو گھر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوتا ہے. اگر گھر سے باہر سوسائٹی میں وہ کوئی جرم کر رہا ہے تب آپ اس کو یقیناً برا سمجھیں, لیکن اگر وہ باہر آپ کو نیک نظر آ رہا ہے تو محتسبرا درون خانہ چخا. اسی طریقے سے اس کے دل میں کیا ہے, درون خانہ کا مطلب یہاں پر ہے اس کے دل میں کیا ہے, اس سے آپ اتنا واسطہ نہ رکھیے. جب تک وہ اپنے کنڈکٹ میں درست ہے تو اس کو پھر آپ درست ہی سمجھیے. اس طرح سے انہوں نے کہا. اچھا تو
اب سمر کا سناتی ہوں. یہ میرے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایکچولی وہ ہیں جسے کہنا چاہیے ڈرافٹ جو میں لے کر آئی. یہ کتاب اور شیخ سعدی, میں نے جان کر ان کا نام اور شیخ سعدی, اور رومی, کہ یہ ہمارے ہیں. ان کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ارے فارسی میں تو ایرانیوں کیا ہوگی, یہ ایسی تو بات نہیں ہے. دیکھیے یہ جو پورا کلچر تھا نا, یہ پورے خطے کا ہمارا بر صغیر میں بالکل شامل تھا. اور بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کو ہندو وغیرہ بھی پڑھتے تھے, فارسی کے عالم ہوا کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں, میری اپنی والدہ نے فارسی ایک ہندو پنڈت سے پڑھی تھی. وہ آتے تھے, اور میری والدہ جو تھیں وہ کبھی بھی انگریزی اسکول تو گئی نہیں تھی. تو یہ بہنیں ہوتی تھیں جو بیٹھتی تھیں, اور بیچ میں چک پڑی ہوتی تھی, ایک طرف پنڈت جی بیٹھتے تھے, وہ ان کو فارسی پڑھاتے تھے اور اردو پڑھاتے تھے اور میتھمیٹکس پڑھاتے تھے اور انگریزی بھی پڑھاتے تھے. تو وہ آیا کرتے تھے اور ان کو پڑھا. تو ہندو لوگ بھی پڑھتے تھے, اور بڑے اچھے اچھے فارسی کے شاعر ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, کافی اچھے. لیکن یہ بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان میں یہ چیزیں بگڑی ہیں, ان کو اب بھی سنبھالا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے پھر یہ ہیں ہمارے جس کو کہتے ہیں شیخ فرید الدین اتار. ان کی میں نے منتخب کی, اٹھا لیجیے گا ذرا پلیز, منطق الطیر اس کو کہتے ہیں, مقامات طیور بھی اس کا نام ہے. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے دو تین ناموں سے, اور کئی بار ترجمے ہوئے ہیں. تو ان کا تھا کانفرنس آف دا برڈس. تو خواجہ فرید الدین اتار ایک زبردست جو ہیں شاعر گزرے ہیں. کانفرنس آف دا برڈس دنیا کی ایک مشہور ترین کلاسکس میں سے, یہ کلاسکس ہیں, اور یہ صرف پرشین کے یا ہمارے کلچر کے نہیں, دنیا ان کو اپنا کلاسکس مانتی ہے. نہیں جانتے تو ہم نہیں جانتے, جن کو یہ کہ پڑھائی گئی ہیں چیزیں خاص طور پر. تو فرید الدین اتار جو ہیں, ان کا اصل نام ابو حامد ابو بکر, اور دوسری نے ذکر کیا, رومی نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ہم اتار کے بعد آئے ہیں, ہم سے پہلے. یہ 1145 میں پیدا ہوئے شاید, کیونکہ ان کی زندگی کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے جتنا جیسے رومی کا تو سب پتہ ہے, ان کے بیٹے نے بھی ان کے لکھا اور دوسروں نے بھی لکھا. شیخ سعدی کے بارے میں بھی کافی مٹیریل موجود ہے, لیکن ان کے بارے میں کم پتہ ہے. یہ بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ 1145 میں پیدا ہوئے, 1220 میں جبکہ یہ 74-75 سال کے تھے تو ان کا انتقال ہوا. صوفی تھے. جو سلسلہ تھا ان کا وہ منصور الحلاج اور بایزید بسطامی, اس سلسلے سے تھے. He was most probably son of a pharmacist. اتار جو ہے وہ عطر بیچنے والے کو بھی کہتے ہیں, اور اتار جو ہیں وہ فارماسسٹ کو بھی کہا جاتا تھا اس زمانے میں, جو دوائیں وغیرہ بناتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے. تو یہ ہیں. انہوں نے ان کی جو انہیں بہت ساری کتابیں ہیں جن میں سے چند ایک کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا ان کا انتقال کیسے ہوا. ان کا انتقال اس زمانے میں یہ چنگیز خان اور ہلاکو خان نے جو یلغار کی تھی, نیشاپور میں یہ رہتے تھے, تو غالباً اس کے اندر ان کو قتل کیا گیا. لیکن کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں کی شیورٹی نہیں ہے, تو زیادہ پتہ نہیں چلا. لیکن جو یہ چھوڑ گئے جس کا نام ہے یہ کانفرنس آف دا برڈس, منطق الطیر, وہ تو سمجھیے کہ ایک ایسی کلاسک دنیا کو اس میں مل گئی. اب آپ دیکھیے کہ کیا زمانہ 12ویں صدی ہے, 12ویں صدی کتنے 700-800 سال پرانی. اس میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ انتہائی حیران کن, انتہائی. یہ کہانی یہ ہے کہ ایک حدود ہے. حدود کیوں ہے؟ کیونکہ
حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قاصد تھا وہ حدود وہ ہوا کرتا تھا، دنیا بھر کی خبریں آ کر لا کر انہیں سناتا تھا. اس لیے ایک حدود کو انہوں نے لیا اور دنیا کے سارے پرندوں کو وہ جمع کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بھئی تم اتنے دکھی ہو تو چلو تم کو میں تمہارا جو سردار ہے، جو تم کو تمہارے دکھوں سے نجات دلا دے گا، اس تک لے چلتا ہوں، اور وہ ہے سیمرغ. تو تمام پرندے جو ہیں وہ ہر پرندہ جو ہے وہ انکار کرتا ہے کہ ہم تو نہیں جائیں گے. تو ان پرندوں کے اندر بھی اپنی اپنی کوئی خامی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے. اور حدود ان سب کی جو ریزرویشنز ہیں وہ ختم کراتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو تم میرے ساتھ ہو. بالآخر 30 پرندے جو ہیں وہ جانے پر تیار ہوتے ہیں اس کے ساتھ. 30 پرندے لے کر ہو جائے گا. یہ ایک بہت لمبا سفر ہے. اس کے اندر کئی وادیاں آتی ہیں، کئی وادیاں پڑتی ہیں. وہ پرندے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ان میں کیا، ان وادیوں میں بڑی خوفناک چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے پرندے ان میں آگ جل رہی ہے، جل کے مر جاتے ہیں، کوئی. آخر میں کل 30 پرندے بچتے ہیں اس کے ساتھ. تو چلے تو بہت سارے تھے، کچھ تو راستے میں رک گئے، کچھ کام آ گئے. وہ 30 پرندے جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں اب میں تم کو سیمرغ کے سامنے لے کے جاتا ہوں، جو تمہارا آقا ہے، جو تمہیں بتائے گا کہ تم کس طرح تم دکھی کیوں ہو، تم نے کیا غلطیاں کی جن کی وجہ سے تم دکھی ہو، وہ تم کو بتا دے گا. اور تم کو وہ یہ بھی بتا دے گا کہ تم اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہو. یہاں پر ایک ورڈ کا پلے ہے، یعنی کہ سیمرغ. سی کا مطلب ہوتا ہے 30 اور مرغ کا مطلب ہوتا ہے پرندے. جب یہ لوگ سامنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ رہا تمہارا، تو وہ 30 پرندوں کو ہی دیکھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں وہاں. یعنی یہ جو اس کی ٹرینڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. اور وہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنا آپ ہے جو ان کو بتائے گا. پھر وہ روتے ہیں کیونکہ ان کو وہ بتاتا ہے، ان کا اپنا وجود، اپنا آپ ان کو بتاتا ہے کہ تم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، تم نے وہ کیا کچھ کیا جن کی وجہ سے تم دکھی ہو. اور ان کا اپنا آپ انہیں بتاتا ہے کہ تم خوشی کی زندگی کیسے گزار سکتے ہو. یہ اتنا بڑا میسج تھا کہ آپ اپنے اندر جھانکیں، آپ کو مل جائے گا. لیکن اس کی ایک کنیکشن اس بات سے ہے کہ جو صوفیہ کرام نے ایک بات کہی، اور وہ یہ کہ اور انہوں نے قرآن شریف سے لے کر یہ کہی کہ جو قرآن شریف میں یہ آیت ہے کہ جیسے قرآن شریف کو صوفیہ نے پڑھ کر اور اس کے اندر سے روشنی نکالی. اب آپ سمجھیں کہ خدا اللہ تعالیٰ تمہارے رگے گلو سے بھی نزدیک تر ہے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ جانتا ہے. تو رگے گلو سے نزدیک تر تو آپ کے اپنے اندر. یہ جو صوفیہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور آپ کہیں اور مت ڈھونڈیے. آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کو پتھروں میں مل جائے گا، یعنی آپ کو پتھروں میں نہیں ہے، اور آپ کے اپنے اندر ہے. ملے گا تو وہی ملے گا. جیسے کہ رومی کا بھی بہت مشہور ہے اس میں یہ سارا کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا، مجھے کہیں نہیں ملا، لیکن پایا کہاں؟ اس کو اپنے دل کے اندر ہی پایا. تو کہتے ہیں کہ مندروں میں ڈھونڈا نہیں ملا، کلیساؤں میں نہیں ملا، مسجدوں میں نہیں ملا، مگر کہاں ملا؟ اپنے اندر اتفاقاً نظر پڑی، وہیں تھا خدا. تو یہ ایک میسج ہے جس کو انہوں نے اس طریقے سے دیا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عطار نے جیسے کہ ان سے خطاب جیسے کیا ہے، یعنی جو برڈز ہیں ان کو کرتے ہوئے مجھے بہت مزہ آیا. وہ بہت ہی پیار سے ان کو مخاطب کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں چین سے شروع کرتے ہیں. کیوں چین سے کرتے ہیں؟ کیونکہ اور ذکر بھی کرتے ہیں
کہ یہ ایک حدیث ہے کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ چین تک جائیے، ٹھیک ہے نا. چین میں کیا تھا؟ چین کے اندر ایک پرندے کا پر گرا اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ سب لوگ جو تھے وہ اس کے پیچھے دیوانے ہو گئے اور جا کر انہوں نے اٹھا کر اپنے اندر رکھ لیا. لیکن بعد میں وہ اس کے مطلب سے ناشنا سے ہو گئے. دوبارہ جب ضرورت ہوئی تو پھر یہ ان کو لے جاتے ہیں. تو اس کے اندر جو انہوں نے کیا ہے، ایک تو حدود کی تعریف، دوسرے یہ کہ ہر پرندے کا اتنے پیار سے اس کو مخاطب کرتے ہیں. پرندوں کے بہانے نہایت ہی مزیدار قسم کے جو وہ بتاتے ہیں اور ان بہانوں کو یہ جس طرح ختم کرتے ہیں. ان سب میں بہت خوبصورت شاعری بھی ہے. تو یہ منطق الطیر کا جو ہے وہ سیمور اینڈ دی برڈس، یہ جو ہے ان کی کتاب، اس کو کئی دفعہ اسٹیج بھی کیا گیا ہے. اگر آپ لوگ جس کی ٹرانسلیشن تو انگریزی میں ہے. انگریزی میں کیوں ہے ٹرانسلیشن؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی طرف سے چھپی ہے اور ان لوگوں کی جو ہے کانٹیکٹ وہ اسکولوں سے ہے اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ اسکولوں میں اور سینئر اسٹوڈنٹس تک بھی یہ لوگ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں. تو یہ انگریزی میں ہے. لیکن اگر اس کو اگر آپ پڑھیں آسان انگریزی، میں نے جو ٹرانسلیشن کیا ہے وہ بالکل آسان انگریزی میں کیا ہے، کوئی مشکل نہیں. اس کو سمپلیفائی کر کے کیا ہے. آپ لوگ خود اس کو اسٹیج بھی کر سکتے ہیں. یہ کئی دفعہ اسٹیج ہوا ہے اور مستقل ہوتا جاتا ہے. اور تقریباً دنیا کی ہر لینگویج میں جو بڑی لینگویجز ہیں، فرینچ میں، جرمن میں اور اسپینش میں، انگریزی میں تو کئی دفعہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے اور طرح طرح سے ہوا ہے. مطلب اس کو پلے بنا کر پیش کیا گیا ہے اور کئی طرح سے لکھا گیا ہے. تو یہ ہے جو کہ میں نے کیا ہے اور آپ لوگ اس کو پڑھیے. اس میں جو ہے وادیوں میں جو سفر ہے وہ بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ کون سی وادی سے نکل کر کہاں جاتے ہیں. تو یہ دلچسپ ہے کیونکہ دیکھیے پہلی جو ہے نا وہ پہلا جو سٹیج ہے وہ ہے آپ کی جو کویسٹ ہے، تلاش. اس کے بعد محبت، آپ عشق محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو ڈیٹیچمنٹ ہوتا ہے ایک طریقے کی، پھر معرفت. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ پہنچ جاتے ہیں ایک حیرت کے مقام پر. یہ ہے ساری. اصل میں اس کتاب کو تصوف کا ایک وہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس کے تمام جو مدارج ہیں وہ فرید العطار نے پیش کیے. لیکن اس کتاب کی صرف یہ نہیں ہے اہمیت. اس کتاب کی اہمیت یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو پرندوں کی دنیا میں لے جاتا ہے. انسانوں کو پرندوں کو بنا کر پیش کرنا یہ تو ویسے بھی بڑی خوبصورت شاعرانہ خیال ہے. اس میں پوئٹری بھی ہے مگر اس میں ایک بہت زبردست میسج بھی ہے. ان کی پوئٹری سنا، میری ٹرانسلیشن سے کوئی کتاب مجھے لا کر دیتا تو میں آپ کو سنا. میں نے انگریزی میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. مگر would you like to ask me، آپ مجھ سے کوئی وہ سننا پسند کریں گے؟ میں آپ کو پوئٹری ضرور سناؤں. somebody should give me a book. دیکھیے میں ایکچولی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کتاب تو مجھے پرووائڈ کر دیں گے. ابھی تو کوئی ہاں تو آپ پوئٹری میں آپ کو سناؤں مگر وہ انگریزی میں ہے.
अंग्रेजी में तो मुझे याद तो नहीं है, और ये तो क्योंकि यहाँ पे तो किताबें तो बिक रही हैं। हम किताब भी ले लेंगे, अब मगर सुना देंगे। अभी देखिए आज मुशायरा होगा तो आप लोग उसमें आइए, तशरीफ लाइए। जी बोलो, सवाल पूछे। हाँ बिल्कुल, ये मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको बत्तख का देती हूँ। उजरे बत्तख ने क्या बहाना किया? उजरे वो बत्तख कहती है कि बसत पाकी बरू आमद ज़ियाब दरमियाने जम बा खैरुल सियाब गुफ्त दर हर दो जहां न दहत खबर कस जमन यक पाक दामन पाक था। बत्तख कहती है कि देखिए वो पाक, मैं तो बहुत पाक हूँ, और देखिए मुझ जैसा तो कोई पाक है ही नहीं, हर वक्त पानी में रहती हूँ। करदाम हर लहजा गुस्ले बर सवाब बुरदाम सज्जादा रा बर रुयाब। देखिए ये है शायरी, कहते हैं कि मैं तो हर वक्त तो नहाती रहती हूँ, और मेरा सज्जादा यानी मैंने पानी पर जा नमाज बन बिछा रखी है, हाँ, और उसी के अंदर जो है वो मैं तैरती रहती हूँ। तो बस मैं जाकर क्या करूँगी सिमुख के पास। तो हुदूद कहता है, जवाब दाद ने हुदूदश गुफ्त है बाबे खुशुदा गर्द जानत आप क्यों आते शुदा। तो कहते हैं कि तुम पानी से खुश हो रही हो बत्तख, और तुम्हारी चारों तरफ जो पानी है वो तो आग की तरह से बन रहा है। दरमियाने आप खुश ख्वाबत बबुर्द कतरे आप आमदो आबद बबुर्द आप हस्तस बैर हर नाशुस्ता हुए। कहते हैं पानी तो उन लोगों के लिए है जो हर वक्त गंदे रहते हैं, अगर तुम हम नाशुस्ता हुए आप जो अगर तुम हर वक्त गंदी रहती हो तो उस सूरत में तुमको पानी की ज़रूरत है। इस तरह के बनाते हैं। एक और जिसमें मुझे बड़ा लुत्फ़ आया था वो एक है मूसीजा, यानी वो एक छोटी सी चिड़िया है एक्चुअली, जो कि कहती है कि मैं नहीं जाऊँ, बिल्कुल कहती है मैं किसी भी तरीके से नहीं जाना चाहती। तो वो उसको ये डांट पिलाता है, कहता है कि तुम इतने बहानाबाज, कहते हैं बहानाबाज, तुम कह रही हो मैं छोटी हूँ और हर वक्त तो अपनी तुम दुम नचाती रहती हो, तो चलो मेरे साथ सीधे। उनको डांट कर ले जाता है। भैया आप लोग पढ़िए अगर, तो आपको पता चलेगा कि ये मजे के लिए। तो ये इन लोगों का है। तो अब मैं आपको बताऊं कि मुझे ये इसलिए और भी ज़्यादा आई गॉट इनटू डूइंग इट। आई एम अ राइटर, आप लोग जानते होंगे राइटर। इसको मैंने लिखा था, रीराइट किया था, यानी मैंने लिखा था इस तरह कि ये जैसे सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ द पोएट्स, इस तरह कि वो फिर जमा हुए हैं। 9/11 हो गया अमेरिका में, उसके बाद पोएट्स फिर जमा हुए, इस तरह मैंने लिखा था। बैठकर वो हुदूद फिर उनसे कह रहा है कि चलिए, क्योंकि वो तो सारी दुनिया के अंदर जो है वो एक परेशानी और जंग और ये सब पैदा हो गई, तो दोबारा से वो जाते हैं परिंदे। ये तो उर्दू में मेरी लिखी हुई एक कहानी है काफिले परिंदों के। तो और आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा? मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। बताइए। फारसी तालीम जी मफकूद होती जा रही है। जी उर्दू ज़बान पर फारसी का असर पड़ा है, मैंने शौक जी भी है। आप इशारा ये थे कि
तालीम के लिए क्या किया हो? भाई आप लोग कहिए स्कूलों में कि फारसी पढ़ाएं। देखिए ना, ये कितने अफसोस की बात, जानबूझकर फारसी को निकाला जा रहा है स्कूलों से और हमारी जिंदगी से, जो कि जिसके पीछे एक बड़ी साजिश है कि एक्चुअली फारसी को एसोसिएट करें अहले तशी के साथ और ईरान के साथ। क्या मतलब इन सब बेहुदा बातों का? हमारे कल्चर का एक हिस्सा है और कुछ शिया हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, तो इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, इस सब कॉन्टिनेंट में नहीं किया जा सकता। बाकी जहाँ जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, हम लोग खुद ये तमाशा देख रहे हैं। लेकिन ये कि इसको दोबारा से आप घसीट कर वापस लेकर आइए, आप लोग स्कूलों में डिमांड करें। ये क्या मतलब कि आपने जो है वो फारसी को और उर्दू में जो फारसी के अल्फाज हैं उनको आपने ख़त्म करके रख दिया, आपने खुदा कहना छोड़ दिया, आपने खुदा को निकाल दिया, उसकी जगह अल्लाह। दोनों चलते हैं उर्दू में और दोनों हमेशा चले हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक की जगह दूसरा, ऐसा नहीं था हमारे कल्चर में, ऐसा नहीं था। इसकी सारी खूबियाँ ये लोग अपने तौर पर उसको ख़त्म कर रहे हैं। इट मे बी टू लेट टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी ऑफ कोर्स जी, अब फ्रांस में भी हुआ है, हर जगह हुआ है। अपनी चीज़ों की हमने कुछ कदर न की, अब करें। शुक्रिया। ट्रांसलेशन में एसेंस कितना लॉस हो जाता है? जी, ट्रांसलेशन में एसेंस कितना लॉस हो जाता है? पर्शियन से इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो एसेंस उसका कितना, पर्शियन तो हमारे लिए सीखना मुश्किल है। तो वी रीड इन इंग्लिश, हाउ मच आर वी गेटिंग? यू गेट अ लॉट रियली, लेकिन देखिए इसके सिवा कोई चारा नहीं है ना। फिर भी मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है, और अच्छी तरह से किया जाए तो फिर उसकी जो पोइटिक्स है वो भी बरकरार रहती है। आपने क्या फरमाया? मेरा सवाल ये है कि जो सूफिया की तालीम है, बुनियादी तालीम, इसका आज के ज़माने में क्या रेलेवेंस है और हम इससे किस तरह जो अब किस आज के ज़माने में तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंस नज़र आ रही है ना, आप लोग देख तो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। यानी हिंदू मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है, खुद ही मुसलमानों में क्या कर दिया, हर फिरके को अलग। इनकी तालीमात तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ये किसी मगरिब ने नहीं दी है, ये हमारा कल्चर था। अब आपको मुस्तकिल यही कहते रहते हैं कि ये तो मगरिब में, ये निज़ामुद्दीन औलिया, बुल्ले शाह, ये जिसे कहते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, ये अंग्रेज़ी ज़्यादा थे, ये मगरिब ज़्यादा थे, ऐसा तो नहीं था। लेकिन हमारी अपनी जो गलतियां हैं कि हमने इनको खुद से दूर कर दिया। कम से कम अब हम अपने बच्चों को तो देंगे। साइको एनालिसिस को तो आगे बढ़ाया जी, बिल्कुल शुरू किया। इन लोगों ने नफ्स पे इतना काम किया है, इंसान के नफ्स पे, हैरत अंगेज, हैरत अंगेज। थैंक यू वेरी मच। ये खुमैनी का जो दौर आया और ये जो फारसी शायरी का जो जवाल आया और बहुत शायरों को इन्होंने कत्लेआम कर दिया, तो क्या आप फ्यूचर में वो दौर दोबारा देख सकती है कि वो आए, इतना उरूज आए फारसी शायरी है, फारसी लिटरेचर में? खुमैनी का तो हाँ, ये इनकलाब आया, उन्होंने बहुत से शोरा को मार दिया, जैसे फरूखजाद का कत्ल हुआ। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फरूख तो एक्सीडेंट में मारी गई थी। अच्छा, नहीं मैंने पढ़ा था, तो ऐसे नहीं गलत, तो आप देखिए ना इस तरह की गलत बातें बताई जाती हैं। नहीं, इतना शायरी का दौर खत्म हुआ, वो दोबारा इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए इस तरह से है कि ईरान
میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں. ہمارے جو سب کانٹیننٹل کلچر ہے، پاکستان کے لوگ خود ہندوستان کے مسلمان، ان کا کلچر ان کا ہے اور ان کا معاشرہ ان کا ہے. تو ہمیں تو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ان کا ہو گیا ہوگا تو ہم ایران سے بہت عزت کرتے ہیں، محبت، مگر ہم ایرانی نہیں ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں. ہمیں اپنے لیے سوچنا ہے، ہمارا کلچر اس طرح کا ہے. یہ بات Thank you, Fahmida Appa. Thank you very much. The next session is Dosti Kitabon Se. It's being conducted by Mr. Khalid Anam.